हाज़रीन ग्रामी क़दर, आज की इस नशिस्त से हम एक कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस कोर्स का तारुफ़ और इसका एक ख़ाका आप हज़रात के सामने रखूँ। उन्वान इस कोर्स का हज व उम्रा और कुर्बानी है और जो मशमूलात हैं वो हम यानी हज और उम्रा की इबादत, ईद उल अज़हा का त्यौहार और ईद उल अज़हा के त्यौहार की जो सुनन और आमाल और शरीयत है वो, और इसी तरह ख़ास तौर पर ईद की जो कुर्बानी है, इन मौज़ूआत को इस कोर्स में इंशाअल्लाह हम कवर करेंगे। जहाँ तक पहले हिस्से का ताल्लुक है, जो कि हज व उम्रा की दोनों इबादत से मुताल्लिक़ होगा, इसमें सबसे पहले आप ये जान लें कि इसके अपने मशमूलात क्या होंगे। तो हज व उम्रा में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी तारीख़ क्या है। ये जो दोनों इबादत हैं, ये दीन इस्लाम में कब मशरू की गई, कब से ये जारी व सारी हैं, इसकी तारीख़ का हमें इल्म होना चाहिए सबसे पहले। इसके बाद हज व उम्रा की हमारे दीन में अहमियत और फ़ज़ीलत क्या है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। इसके अलावा हज व उम्रा का असल में मकसद क्या है? एक बंदा मोमिन इन इबादत को अंजाम अंजाम देकर क्या मकसद हासिल करता है? इसका मकसद क्या मुकर्रर किया गया है? इन इबादत की जो तफ़सीलात हमें दीन में मिली हैं, उससे हमें क्या मकसद मालूम होता है? ये मकसद भी ज़ेर बहस आएगा। इसके बाद हज व उम्रा में जो इस सफ़र के दौरान में जो एक मतलूब रवैया होना चाहिए, जो अल्लाह ताला के यहाँ मतलूब है, जो कुरान मजीद ने बताया है, वो मतलूब रवैया क्या है, जो आज़मीन हज या आज़मीन बैतुल्लाह को इस सफ़र के दौरान में इख्तियार किए रहना चाहिए। ये एक टॉपिक होगा। इसके बाद हज और उम्रा दोनों दीन में मशरू हैं, लेकिन इनका हुक्म क्या है? दर्जा हुक्म क्या है? जैसे हम कहते हैं कि कुछ इबादत लाज़मी होती हैं और कुछ इबादत ततव्वुअ या नफ़ल होती हैं। तो इस लिहाज से इन दोनों इबादत को जानेंगे कि इनका हुक्म दीन में क्या बयान हुआ है, दर्जा हुक्म क्या है? इनमें से फ़र्ज़ कौन-सी इबादत है और क्यों फ़र्ज़ है? और ततव्वुअ है तो वो कौन-सी इबादत है? इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हज और उम्रा की जो इबादत हैं, इनमें हज के लिए तो लोगों को मालूम है कि कुछ न कुछ अय्याम हैं, लेकिन उसके बारे में भी पूरी तौज़ीह की जाएगी कि हज के अय्याम क्या हैं। और इसी तरह इस सवाल को भी ज़ेर बहस हम लाएँगे कि उम्रा की जो इबादत है, क्या उसके लिए भी कोई वक़्त, कोई दिन, कोई अय्याम मुकर्रर है शरीयत में या नहीं है? तो इसलिए हज और उम्रा के जो अय्याम है, इस उन्वान से भी हम इस कोर्स में कुछ चीज़ें सीखेंगे। इसके बाद जो मौज़ू होगा वो हज और उम्रा की जो दोनों इबादत हैं, वो चूँकि मुतय्यन मकामात पर पहुँच कर अदा की जाती हैं, तो वो मकामात क्या हैं? उनका तारुफ़ होना चाहिए, उनकी तारीख़ का इल्म होना चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि ये बैतुल्लाह है, ये हजर अस्वद है, ये सफ़ा और मरवा की पहाड़ी है, ये मिना, अरफ़ात है, तो ये क्या जगह हैं, इनका तारुफ़, इनकी लोकेशन, इनकी तारीख़, इसके बारे में भी जब तक इल्म नहीं होगा तो हज और उम्रा की इबादत के बारे में सही तौर पर आदमी जान नहीं सकेगा। एक तालिब इल्म नहीं सीख सकेगा कि ये इबादत, क्योंकि आम दूसरी जितनी इबादत हम करते हैं, रोज़ा है, नमाज़ है, ज़कात है, तो उन इबादत में इसी तरह एतिकाफ़ है, उन इबादत में इस तरह मुतय्यन मकामात नहीं है जहाँ पहुँच कर इबादत करनी है। इस वजह से उनमें तो इस तरह की कोई मुश्किल नहीं है सीखने की। लेकिन इब इन इबादतों को सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि उन मकामात को भी जहाँ हज व उम्रा की इबादत अदा की जाती है, उनका तारुफ़ भी पूरी तरह हासिल कर लिया जाए। इसके बाद जब मकामात का इल्म हासिल हो जाए, तो फिर अगला जो मरहला है, वो मनासिक का है कि दोनों इबादत जो अलग-अलग सारी तफ़सीलात के साथ हमारे अब तक के मबाहिस में समझा और पढ़ा दी जाएँगी, तो अब वो दोनों इबादत अमलन अदा कैसे होंगी? उनका तरीका क्या है? शरीयत क्या है? कानून क्या है? तो उम्रा और हज दोनों के जो मनासिक हैं, उनको हम इजमालन भी ज़ेर बहस लाएँगे, ताकि एक तस्वीर सामने आए पहले, उसके बाद उन्हीं मनासिक की हम तफ़सील भी करेंगे। यानी मुख्तसरन पहले उम्रा के मनासिक
और फिर उन मनासिक की तफसील बयान की जाएगी। इसी तरह मुख्तसरन पहले हज के मनासिक चंद पॉइंट्स में तलबा के सामने, पार्टिसिपेंट्स के सामने पेश कर दिए जाएँ और उसके बाद उन मनासिक की तफसील कर दी जाए। तो वो शरीयत का एक पूरा मौजू होगा कि मनासिक हज व उम्रा। इसके बाद एक अहम तरीन जो मबहस होगा इसमें, वो मनासिक की हकीकत का होगा कि तारीफ भी हमने जान ली, हुक्म भी जान लिया, मतलूब रवैया क्या है ये भी मालूम कर लिया, और मकामात क्या है, हुक्म क्या है, ये सब जान लिया। और सारी चीज़ों को और मनासिक को जानने के बाद फिर ये बात बहुत अहम है और बुनियादी है कि ये जितने भी आमाल हम वहाँ जाकर अदा करते हैं, सारे मुसलमान अदा करते हैं, इनकी हकीकत, इनकी रूह क्या है? ये क्यों अदा किए जाते हैं? यानी ये समझें कि एक सादा से सवाल से इस बात को यूँ समझें कि हकीकत मनासिक के मौज़ू में हम इन चीज़ों पर बात करेंगे कि एक शख्स जब बैतुल्लाह के करीब पहुँचकर, तलबिया कहते हुए पहुँचकर वो हजर अस्वद का इस्तिलाम करता है या उसको चूमता है। तो अब यहाँ ये सवाल होगा कि इस पत्थर को चूमने की हकीकत क्या हुई? ये अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक कैसे कायम कर रहा है? ये इबादत कैसे बना? एक घर के गिर्द घूमना, चक्कर लगाना, ये अल्लाह की परस्तिश कैसे हुई? 2 पहाड़ियों के दरमियान तवाफ करना, ये हमें अल्लाह से के साथ ताल्लुक हमारा कैसे कायम कर रहा है? तो ये चीज़ें हैं जो हकीकत मनासिक में इंशाअल्लाह हम सीखेंगे कि हर अमल जो हज और उम्रा में किया जाता है, यहाँ तक कि यानी हम सर मुंडवाते हैं और इसके बारे में कहा जाता है कि सर मुंडवाना पूरे बालों को कतरवाने से अफ़ज़ल है। तो अब ये क्या चीज़ है? ये क्या अमल है और ये क्यों अफ़ज़ल है? इससे क्या हकीकत है जिसको सिम्बोलाइज़ किया जा रहा है और जिसके ज़रिए से हम अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं। तो इस तरह इन अमाल की हकीकत पर बात करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं और ये क्या अमाल हैं और कि इनको किस तरह की चीज़ों के लिए सिम्बोलाइज़ हम कर रहे हैं। वो क्या हक़ाइक़ हैं जिसको हम मुमस्सिल कर रहे हैं इन अमाल के ज़रिए से। कहीं कंकर मार कर कर रहे हैं, तो कहीं सर मुँडवा कर रहे हैं, तो कहीं जानवर कुर्बान करके कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हकीकत मनासिक जो है, इसमें हम देखेंगे। इसके बाद अहम फ़िक़ही मसाइल यानी वो मसाइल और वो सवालात जो बिलउमूम मुसलमान हुज्जाज और मोअतमिरीन करते हैं या उनसे साबका पेश आता है उनका। अक्सर व बेशतर लोग काफ़ी उलझे हुए रहते हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं। क्यों? कि फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात भी ज़ाहिर सामने आते हैं। मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा के मुख्तलिफ़ फ़तवे भी सामने आते हैं। किसी मामले में कहते हैं कि ये गलती हो गई, हमें दम देना होगा, कुर्बानी करनी होगी। कोई शख्स कहता है कि नहीं, इस पर कोई कुर्बानी नहीं है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो जिससे साबका पेश आता है। कुछ लोग कहते हैं कि फलाँ चीज़ ममनू है, बाकी लोग कहते हैं नहीं, एहराम में इसकी कोई ममानियत नहीं है। तो इस तरह के बहुत से फ़िक़ही मसाइल हैं कि जो जिसकी वजह से लोग काफ़ी हुज्जाज और मोअतमिरीन परेशान भी होते हैं। उनको हल चाहिए होता है कि शरीयत ने क्या हल किया है, दीन ने क्या बताया, दीन ने क्या पाबंदी आयद की है। जिसकी एक मिसाल है कि वो कंकर मारने के लिए अगर जाते हैं तो औकात के हवाले से बहस हो जाती है कि इस वक़्त आप नहीं जा सकते, इस वक़्त आप कर सकते हैं। ठीक है? तो ये एक बहस है। या कोई जूते पहनता है ihram में तो कहा जाता है कि ये नहीं, ये वाले जूते पहनना जायज़ है और इस तरह के जूते पहनना जायज़ नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं जो कि लोगों के सामने आते हैं और फिर वो लोगों से पूछते हैं, अलग-अलग फ़तवे भी मिलते हैं, उलमा के इख्तिलाफ़ात भी होते हैं, तो उसमें फिर उनके सामने कोई बहुत वाज़ेह नक्शा नहीं होता कि वो असल में अपनी सिमत किस तरफ रखें और हक़ के मामले में कैसे वो दरियाफ़्त करें। तो इन फ़िक़ही मसाइल में जो कि अहम तरीन फ़िक़ही मसाइल होंगे, उनमें भी मैं आपके सामने कुछ चंद मिसालों से बात वाज़ेह करूँगा कि देखें ये मसला है और इसमें ये उलमा की आरा है और इसमें ये राय ठीक नहीं है, कमज़ोर है तो क्यों है और ये राय मज़बूत और कवी है और कुरान और सुन्नत के करीब है और उससे यही साबित होता है, तो वो किन दलाइल की बुनियाद पर है। तो ये चीज़ें मैं इंशाअल्लाह आपके सामने इसी कोर्स में रखूँगा। आखिर में कुछ जो शाया व ज़ाया गलतियाँ हैं जो आम तौर पर हाजी या उम्रा करने वाले करते हैं, उनकी तरफ भी इशारा किया जाएगा। तो ये हज और उम्रा के कोर्स के मबाहिस हैं। इसके बाद ईद उल अज़हा का जो त्योहार है, इस पर गुफ्तगू होगी कि ये इसकी क्या तारीख़ है,
इस त्यौहार का हज की इबादत से क्या ताल्लुक है, इसका फ़लसफ़ा क्या है, और इसी तरह इसमें जो आमाल है, मिसाल के तौर पर ईद की नमाज़ है, उसकी शरीयत पर बात होगी, और अय्याम तशरीक में तकबीरात के हवाले से कहा जाता है कि सुन्नत है तकबीरें कहना, तो इस पर भी गुफ्तगू होगी। इसके बाद ईद उल अज़हा की जो कुर्बानी है, यानी नमाज और तकबीरात के अलावा जो कुर्बानी की एक बड़ी इबादत है ईद उल अज़हा की, उसकी तारीख, उसकी हकीकत, उस कुर्बानी का मकसद और कुर्बानी का हुक्म क्या है, क्या ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, या ये ततव्वुअ इबादत है, जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, और इसका पूरा कानून क्या है कुरान मजीद में, सुन्नत में, और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अख़बार अहाद में हमें क्या रहनुमाई मिलती है कुर्बानी का अमल करने की। इसी कुर्बानी की बहस में एक फ़िक़ही मसला ये भी इस कोर्स में ज़ेर बहस लाना है, वो ये कि जो शख़्स भी कुर्बानी करने जा रहा हो, तो बिलउमूम ये हमारे माशरे में उलमा बताते हैं कि उस शख़्स के लिए जो कुर्बानी करेगा 10 ज़ुल्हिज्जा को, 11 को, 12 को, तो उसके लिए लाज़िम है कि ज़ुल्हिज्जा का महीना शुरू होने के साथ ही वो अपने जिस्म के कोई भी बाल ना काटे और ना अपने नाख़ून तराशे। तो ये एक पाबंदी है, कहा जाता है कि ये उस पर आयद हो जाती है। तो ये पाबंदी क्या है, ये कहाँ से आई है, इसका माख़ज़ क्या है, उलमा की इसमें क्या आरा है, इसमें जो मेरी तहकीक है वो क्या है, ये इंशाअल्लाह मैं आपके सामने इसी पर इस कोर्स का इख्तिताम होगा। मैं आपके सामने इस मसले को भी तफ़सील से रखूँगा। इसमें जो कोर्स मटीरियल के तौर पर मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ शुरका के लिए कि जो कुछ मैं पढ़ाऊँगा, आप इसमें कोर्स बुक के तौर पर मेरी अपनी जो एक किताब हाल ही में शाया हुई है पिछले हफ़्ते, गांधी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग अमेरिका से। तो ये किताब आप डिजिटल फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं और हार्ड कॉपी भी उसकी हासिल कर सकते हैं। यानी जो कुछ हम पढ़ेंगे उसकी अगर मज़ीद तफ़सील आपने देखनी हो, तो आप मेरी किताब की मुराजिअत कर सकते हैं, मनासिक हज व उम्रा के उन्वान से ये उर्दू ज़बान में अभी शाया हुई है। तो ये आप कह सकते हैं कि कोर्स बुक के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करें। इसी तरह ये जो आखिरी मसला है, इस पर भी मेरी चूँकि एक किताब मौजूद है कि कुर्बानी करने वाले के लिए बाल और नाख़ून की पाबंदी है या नहीं है, इसकी तारीख़ क्या है? तो इस पर भी एक पूरी किताब है जो मैंने तरतीब दी है, वो किताब भी इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और ये मनासिक हज व उम्रा की किताब भी जो कोर्स बुक है, इसको भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इन 2 चीज़ों से आप हज़रात तफ़सीली तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अब हम बाकायदा हज व उम्रा का जो कोर्स है और जो मबाहिस और मशमूलात आपके सामने मैंने रखे हैं, इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपके सामने रखी है, वो हज व उम्रा की तारीख़ है। यानी ये सवाल बुनियादी तौर पर पैदा होता है कि इन इबादत का असल में आगाज़ कब हुआ था? दीन इस्लाम में इन दोनों इबादत की तारीख़ क्या है? ये हमें मालूम होना चाहिए। कुरान मजीद से हमें ये बात मालूम होती है कि असल में मालूम तारीख़ में ये जो दोनों इबादत हैं हज व उम्रा की, ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हुई है। इनका आगाज़ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहद में हुआ है। अल्लाह ताला ने उनको अ एक मौके पर जब बैतुल्लाह की तामीर नौ हो गई और मनासिक भी बता दिए गए, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो हज की मुनादी करें। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज की जो मुनादी की अपने ज़माने में, मालूम तारीख़ में उस मुनादी के बाद इसी के जवाब में आज तक सब मुसलमान लब्बैक लब्बैक कहते हुए उसी सदा के जवाब में हज या उम्रा के लिए जाते हैं। तो हमें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो तारीख़ मालूम होती है, उसमें यानी जिस वक़्त वो बाबिल से हिजरत करते हुए अल्लाह ताला के हुक्म पर मक्का मुकर्रमा की तरफ आए हैं, और कुर्बानी का एक वाक़या हुआ है जो उनके फ़र्ज़ंद सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो वाक़या कुरान मजीद में बयान हुआ, उनको ख्वाब में ये दिखाया गया कि वो अपने बेटे की गोया कि कुर्बानी कर रहे हैं, उनको ज़िबा कर रहे हैं। तो कुर्बानी का वाक़या हुआ,
اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایت دی کہ اس بیٹے کو، اپنے اس فرزند کو، اس گھر کے لیے جو اب تعمیر ہونے جا رہا ہے اس کے لیے نظر کر دیا جائے، وہ اس گھر کے خادم ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی وہ یہاں پہنچے ہیں تو ان کو رہنمائی کی گئی، وہ یہاں پہنچے اور ان کو کہا گیا کہ اس قدیم گھر کی بنیادیں تلاش کرو، اور یہاں جب پہنچے تو ایک چمکتا ہوا پتھر بھی ان کو دکھائی دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں انہوں نے جب اس کو کھودنا شروع کیا تو قدیم جو بنیادیں تھیں بیت الحرام کی، کعبۃ اللہ کی، وہ نمایاں ہو گئی، واضح ہو گئی، اور اسی کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اب اس کو اب بلند کریں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنیادوں کو بلند کیا، اس بیت اللہ کی تعمیر نو کی۔ اس لفظ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ الفاظ فرمائے ہیں اور اس میں القواعد کے لفظ ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ گھر اصل میں ایک قدیم گھر تھا، اور اب گویا کہ تعمیر نو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں، اور قربانی کے واقعے سے ان کے فرزند کو بھی اس گھر کے خادم کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مانگ لیا ہے، طلب کر لیا ہے، اور انہوں نے انہیں حوالے کر دیا۔ تو جیسے یہ ہوا اس کے بعد سیدنا ابراہیم نے وہاں دعا بھی کی، اور مناسک کے حوالے سے بھی دعا کی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ گھر تعمیر ہوا، جس طرح رکوع، سجود، نماز اس کعبۃ اللہ سے متعلق ہے، اسی طرح حج و عمرہ کے مناسک بھی اس گھر کی سے متعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مناسک سجھا دیے، بتا دیے، اس کی تعلیم دے دی۔ اس کے ساتھ پھر یہی جو سورہ حج کی آیت ہے جس کا میں نے سب سے پہلے حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ حج کی منادی کر دیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یعنی اس آیت میں جو سورہ حج کی آیت ہے 27 to 29، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو حکم دیا تھا کہ لوگوں میں حج کی منادی کرو، وہ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور ہر طرح کی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی۔ تو یہ پھر اس کی تاریخ ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ منادی کی ہے تو یہ صدا بلند ہوئی جو صدیوں پہلے بلند ہوئی، اور اسی کے جواب میں لبیک لبیک کہتے ہوئے ہم ام القریٰ مکہ مکرمہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی اسی مسجد کے لیے عزم سفر کرتے ہیں، اور اس مسجد کو بیت الحرام یا کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان دونوں عبادات کو مشروع کیا، جیسے ہی انہوں نے مشروع کیا اس کے بعد سے یہ عمل کبھی بھی، یہ عبادات کبھی بھی فراموش نہیں کی گئی، بلکہ ان پر عمل مسلسل رہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ کی بعثت سے پہلے بھی لوگ حج عمرہ کے لیے اس گھر کا عزم کرتے ہوئے گروہ در گروہ آتے رہتے تھے، پورے عرب سے لوگ آتے تھے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا، کبھی منقطع نہیں ہوا، اور قرآن مجید نے یعنی یہ اس طرح قدیم عبادت ہے، اس کی تاریخ اتنی قدیم ہے، تو قرآن مجید نے جو یہ الفاظ فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج ہمیشہ فرض رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے منادی کی تو دین اسلام کو ماننے والے جتنے ہیں ذریت ابراہیم، ان سب پر یہ حج فرض تھا۔ اور ہمیں معلوم تاریخ میں بھی یہی ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب تھے ان کے ہاں بھی یہی عمل ملتا ہے، وہ شرک میں مبتلا ہوئے، اس کے باوجود بھی حج و عمرہ کی عبادات، کچھ عبادات اور انحرافات کے ساتھ ان کے ہاں جاری و ساری تھی۔ تو یہ جو الفاظ ہیں سورہ آل عمران کے، اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اسی طرح اس کی تاریخ ہے اور اسی طرح یہ فرض رہا ہے۔ لیکن اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ جو تاریخ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی بعثت سے پہلے جو لوگ حج کر رہے تھے انہوں نے ان حج و عمرہ کی عبادات میں کچھ نہ کچھ بدعتیں بھی داخل کر دی تھی، کچھ نہ کچھ بدعتیں اور انحرافات انہوں نے پیدا کر دیے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے ان بدعتوں کی اور ان انحرافات کی اصلاح کی گئی۔ یہ معلوم ہے کہ جتنی بھی دین ابراہیمی کی سنن ہے، اعمال ہیں، عبادات ہیں، وہ قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سلسلہ وحی اور پیغمبروں کے سلسلے کے آخری پیغمبر ہیں، تو انہوں نے ان سنن کے حوالے سے کیا کیا؟ اگر تو ویسے ہی دین ابراہیمی کی اصل حالت اور ابراہیمی طریقے پر جاری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو جاری رکھا اور اسی کی تقریر و تصویب کر کے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ لیکن اگر دین ابراہیمی کے طریقے پر کوئی چیز اب باقی نہیں رہی، کوئی چیز فراموش کر دی گئی، کوئی بدعت داخل کر دی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ رسالت یہ تھا کہ آپ نے پھر تجدید و اصلاح بھی کی ہے، یعنی اگر کوئی چیز فراموش کر دی گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید کی۔ اگر کسی ابراہیمی سنت میں، شریعت میں کوئی بدعت داخل کر دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رہنمائی میں اس بدعت کی اصلاح کر کے دوبارہ ابراہیمی طریقے پر اس کو مسلمانوں کے لیے جاری کیا۔ تو کچھ اس طرح کے انحرافات اور بدعتیں حج و عمرہ میں تھی، جو موجود تھی، لیکن یہ بھی معلوم ہوتا ہے تاریخ میں کہ کچھ لوگ اس زمانے میں بھی پوری طرح متنبع تھے کہ ابراہیمی طریقہ کیا ہے، اور وہ ابراہیمی طریقے پر ہی حج و عمرہ کرتے تھے، یعنی بدعتوں کا بھی ان کو اندازہ تھا کہ فلاں اور فلاں چیز جو ہے وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو دیکھیں، ہم اس کی ایک میں مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو صحیح بخاری میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے زبیر ابن مطعم کا، تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت سے پہلے حج کرتے ہوئے زبیر ابن مطعم نے آپ کو عرفات میں دیکھا، یوم عرفہ کو عرفات میں وقوف کرتے ہوئے دیکھا۔ ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ تو اونٹ کی تلاش میں آگے بڑھتے بڑھتے وہ عرفات میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ یہ محمد وہاں موجود ہے۔ تو اس روایت میں یہ قصہ بیان ہوا ہے کہ میں ان کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ یہ عرفات میں کیا کر رہے ہیں۔ یہ حیرانی کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے اپنی ایک بدعت جو ہے نا یہ ایجاد کر رکھی تھی کہ اپنے آپ کو گویا کہ وی آئی پی شمار کرتے ہوئے وہ عرفات کے میدان میں یوم عرفہ کو نہیں جاتے تھے، مزدلفہ تک جاتے، اور باقی حجاج جو دنیا بھر کے عرب کے ہوں وہ سب آگے عرفات جائیں، وقوف عرفہ کریں اور پھر واپس آ جائیں مزدلفہ اور منا میں۔ تو قریش کے جو لوگ ہیں، سردار ہیں، یہ سب مزدلفہ تک ہی جاتے تھے اور اس سے آگے نہیں جاتے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا یہ تو عام حجاج کے لیے، ہم تو بیت اللہ کے خادم ہیں، متولی ہے، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم عرفات جائیں، اور عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے تو اس لیے ایک بدعت انہوں نے اپنے لیے ایجاد کی۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے بھی جو حج آپ نے کیے اس میں ابراہیمی طریقے کو اختیار کیا، اپنے ہی قبیلہ قریش کی جو بدعت ہے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو اس سے کیا بات واضح ہوئی؟ یہ جو ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس سے یہ واضح ہوا کہ قرآن نے جب حج کا حکم دیا آخری کتاب میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو یہ عبادت جو ہے مخاطبین کے لیے، اس وقت جو مخاطبین تھے قرآن کے، ان کے لیے کوئی نئی عبادات نہیں تھی۔ وہ دین میں اس کی اہمیت سے، اس کے رسوم و آداب، اس کی شریعت سے پوری طرح واقف تھے، اور اس زمانے میں بھی ہر سال نہایت اہتمام کے ساتھ حج کے لیے حاضر ہوتے تھے، اور عمرہ بھی اسی طرح جاری و ساری تھا۔ تو چنانچہ قرآن نے کیا کیا؟ قرآن نے ان عبادات کے حوالے سے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ ان عبادات میں کچھ بدعتیں انہوں نے داخل کی، کچھ چیزوں میں انحرافات کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کر دی رسول اللہ کے ذریعے سے۔ اور یہ جو قدیم دونوں عبادات دین ابراہیمی کی تھی، ان دونوں عبادات کو اصل ابراہیمی طریقے پر ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا، بحال کر دیا۔ یہ سمجھیں ان دونوں عبادات کی تاریخ کا ایک عظیم باب ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے رقم ہوا تھا۔ اس کے بعد سے
کیا تاریخ ہے؟ اس کے بعد سے تاریخ یہ ہے کہ حج و عمرہ کے جو مناسک ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے صحابہ نے لیے اسی طرح آگے نسلوں کو منتقل کیا، اور آج مسلمانوں کے اجماع اور تواتر، عملی تواتر سے اور مکمل اتفاق کے ساتھ نسلاً بعد نسلاً ہم تک پہنچے ہیں، اور اسی اجماع سے ہم ان مناسک کو لیتے ہیں۔ یہ حج و عمرہ اور ان کے مناسک کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد سے ان میں کوئی تغیر، ترمیم، اضافہ نہیں ہوا۔ اب اگلی جو بحث ہے وہ حج و عمرہ کی تاریخ کا تو موضوع مکمل ہوا۔ اگلی بحث میں اہمیت و فضیلت پر میں چاہوں گا کہ گفتگو کروں کہ حج کی اہمیت کیا ہے دین اسلام میں۔ اگر اس عبادت کو آپ دیکھیں تو اس کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک موقع پر سورہ آل عمران میں اسی سیاق میں، جس سیاق میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت رکھی تھی، یہود و نصارہ کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اس عبادت سے بے پرواہی کا نتیجہ کفر ہے، اور اگر وہ اپنے اس رویے پر اصرار کریں گے تو پھر اللہ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہ رہے گی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج ہے، اور جو اس کے بعد بھی انکار کریں اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تو یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، جس سیاق میں ارشاد فرمائی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حج کی عبادت کس درجے غیر معمولی عبادت ہے۔ اور اس کے ساتھ میں بعض روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان سے بھی واضح ہوگا کہ اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کی الوہیت اور توحید کی گواہی دینا اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ پہلی چیز ہے، یہ گواہی دینے کا عمل ہے، یعنی ایمان کا اظہار ہے۔ اس کے بعد باقی 4 بنیادیں کیا ہے اسلام کی؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو ایمان کے اظہار کے بعد، ایمان کی گواہی کے بعد، یہ 4 عبادات ہیں جو سب مل کے 5 چیزیں ہوں، اور یہ 5 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسلام کے ارکان ہیں، اس کی بنیادیں ہیں۔ تو حج جب اسلام کا بنیادی ایک رکن ہے تو اس سے اس کی اہمیت کا، اس کی فضیلت کا اندازہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث جو مشہور ہے، حدیث جبریل کے نام سے، اس میں جبریل علیہ السلام نے انسانی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے، اور ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح اسلام پورے دین کے لیے بولا جاتا ہے، اسی طرح اسلام دین کے ظاہر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جو ایک بندہ مومن کے ہاں نمایاں ہوتا ہے۔ تو جبریل امین نے جب یہ سوال رکھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی بندہ مومن کے وجود سے ظاہر ہوں، نمایاں ہوں، نظر آئے، تو اس کا مطلب ہے اس کے ہاں اسلام پایا جاتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ وہ یہی 5 چیزیں ہیں جن کا ابھی میں نے آپ کے سامنے 5 ارکان اسلام کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ تو اس میں رسول اللہ کے الفاظ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ تو رسول اللہ نے جبریل امین کے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم
اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس گواہی کے بعد تم نماز کا اہتمام رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ جس طرح اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں بھی حج ہے، اسی طرح خود اسلام ایک بندہ مومن میں کب اور کیسے ظاہر ہوتا ہے، اس میں بھی بنیادی چیز 4 عبادات ہیں، اور ان چاروں عبادات میں حج بھی ہے۔ یعنی ایمان کے اظہار کے بعد 4 عبادات ہیں اور ان چاروں عبادات میں حج بھی ہے۔ اس میں یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جو عمرہ ہے، اعتکاف ہے، قربانی ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو ان عبادات کا ذکر اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں بنیادی ارکان یا بنیادی اسلام کی بات ہو رہی ہے، ورنہ عمرہ، اعتکاف اور قربانی بھی اسلام ہی ہے۔ درجہ حکم کے اعتبار سے البتہ وہ تطوع اور نفل ہیں، اور یہ چونکہ لازمی عبادات ہے تو ان کا ذکر ہو گیا، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے وہ تینوں عبادات بھی اسلام ہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور جہاد کے بعد، یعنی اللہ کی راہ میں قتال کے بعد اور ایمان کے بعد، حج بیت اللہ ہی کی فضیلت بیان کی ہے، یعنی اس درجے غیر معمولی عبادت اور عمل ہے۔ اور آپ نے یہ بات بھی فرمائی ہے بعض روایتوں میں کہ جو شخص اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرے، پھر اس عبادت کی ادائیگی کے دوران میں وہ شہوت کی کوئی بات نہ کرے، نافرمانی کی کوئی بات نہ کرے، تو وہ حج سے گویا اس طرح لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے۔ اسی طرح ایک ارشاد آپ کا یہ بھی ہے کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ، ان کے درمیان ہونے والی لغزشوں اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور سچے حج کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ ان ارشادات نبوی سے بھی ہمیں کیا بات واضح ہوئی کہ حج اور عمرہ کی فضیلت غیر معمولی ہے۔ یہ بات کہ ان عبادات سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا حج کے بارے میں یہ بتایا کہ اگر اس طرح کوئی شخص حج کرے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ گویا کہ اس کی ماں نے آج اسے جنا ہے۔ تو اس کی تفسیر آگے ہم حقیقت مناسک میں کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ حج مبرور جو ہے، اس سے کون سی حج مراد ہے کہ جس کے بعد تمام ہی گناہ آدمی کے دھل سکتے ہیں، یہ آگے زیر بحث لائیں گے۔ لیکن اتنی بات کا یہ مطلب تو واضح ہے کہ جو عام لغزشیں ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، وہ تو بہرحال اس سے اگر پوری روح اور اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے تو اس سے وہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ تفصیل ہے جو قرآن مجید سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں اہمیت و فضیلت کے حوالے سے معلوم ہوتی ہے کہ حج اور عمرہ کی اہمیت یا فضیلت کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو موضوع ہے یا مبحث ہے وہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ کا مقصد، کہ ہم حج اور عمرہ کیوں کرتے ہیں، ان عبادات کے ذریعے سے ہم اصل میں کیا کر رہے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ بہت چونکہ نہایت اہم موضوع ہے، اس کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ ان عبادات کی انجام دہی کے ذریعے سے اصل میں ہم اس بات کی یاد دہانی حاصل کرتے ہیں کہ اسلام قبول کر کے ہم نے اپنے آپ کو اپنے خداوند کی نظر کر دیا ہے، کر چکے ہیں۔ یعنی جو شخص اسلام لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کر دی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جان اور ان کے اموال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے۔ تو اسلام قبول کر کے ہم نے اپنا جان و مال تو ویسے ہی اللہ کو دے رکھا ہے۔ تو جب ہم ان عبادات کو ادا کرنے کے لیے خود اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، اس کے گھر کے گرد طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، تو اصل میں اپنے آپ کو جو نظر کیا ہوا ہے ان اعمال کو کر کے اس کی یاد دہانی حاصل کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی نظر کرنے آئے ہیں، اور اسلام قبول کر کے پہلے سے ہی ہم نے اپنے آپ کو نظر کر رکھا ہوا ہے، لیکن ان اعمال سے ہم اس کی تجدید کر رہے ہیں، اس کو ریوائیو کر رہے ہیں، اس کی یاد دہانی حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان دونوں عبادات میں اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اس کی شکر گزاری کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں،
اس کی نعمتوں کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے حضور میں اپنی کامل بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ ہم جب حج یا عمرہ کا آغاز کرتے ہیں تو پہلا عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ احرام کی پابندیوں کے ساتھ ہر حاجی یا ہر معتمر کیا کرتا ہے؟ وہ تلبیہ کا ایک ترانہ بلند کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ جب ہم تلبیہ کی یہ صدا بلند کرتے ہیں، یہ ترانہ جو ہے وہ پکارتے ہیں، تو اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی توحید کا ساتھ اقرار بھی کر رہے ہیں، اس کی شکر گزاری کا اعلان بھی کر رہے ہیں، اس کی نعمتوں کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، اور اس طرح اس کے حضور میں اپنی کامل بندگی اور اپنے آپ کو نظر کرنے کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حج و عمرہ میں یہ جو مقصد ہے، تلبیہ کے ان الفاظ میں بڑی خوبی سے واضح ہو جاتا ہے، جو ان دونوں عبادات میں ایک متعین ذکر کے لیے یہ تلبیہ مشروع کیا گیا ہے۔ ان الفاظ کے سوا اور کوئی ذکر، کوئی تسبیح، کوئی ورد حج اور عمرہ کی عبادات میں کوئی متعین اور مشروع اور مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ پوری طرح مجاز ہے کہ وہ جیسے چاہے اللہ سے بات کرے، اللہ سے مانگے، جس زبان میں چاہے دعا کرے۔ کوئی ایسی پابندی اس پر زبان سے چیزوں کو ادا کرنے کی نہیں ہے سوائے تلبیہ کے ذکر کے۔ تو یہ واحد ذکر جو مشروع کیا گیا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے اور واضح کر دیتا ہے کہ اس عبادت کا مقصد کیا ہے، اور یہ صدا اور یہ ترانہ بلند کرتے ہوئے آدمی اس پر تدبر کرے تو اسی مقصد سے ان الفاظ کو باقاعدہ رکھا اور مشروع کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احرام باندھ لینے کے بعد یہی الفاظ ہے جو ہر عازم بیت اللہ کی زبان پر مسلسل جاری رہتے ہیں۔ تو الفاظ کیا ہیں تلبیہ کے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک عازم بیت اللہ کیا کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، ہم تیرے لیے ہے، سب نعمتیں تیری ہیں اور بادشاہی بھی تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ وہ کس لیے حاضر ہو رہا ہے؟ وہ ان اعمال کو انجام دے کر اپنی نظر کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ اس نظر کی یاد دہانی ہے جو اصل میں مقصد ہے ان دونوں عظیم عبادات کا۔ اب اگلی چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی شخص حج یا عمرہ کے لیے نکلے تو اس کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب رویہ کیا ہے جو اختیار کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں بھی ہمیں قرآن مجید سے رہنمائی ملتی ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہلی دور میں، زمانہ جاہلیت میں حج نے عبادت سے زیادہ ایک نیم مذہبی میلے کی صورت بھی اختیار کر لی تھی۔ چنانچہ لوگ حج کے لیے آتے، اس کے لیے ہر طرح کا اہتمام کرتے، لیکن جو اصل روح ہے اور جو اصل رویہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان عبادات کے دوران میں، اس کو بہت کم اہمیت دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی کہ اس سفر میں ایک چیز جو مسنگ ہے اور جو مطلوب ہے اور جس کا لوگ اہتمام نہیں کر رہے، اور ایک مذہبی میلہ جیسے لگا لیا ہے، تو ان چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سفر میں اصل زاد راہ تقوی کا زاد راہ ہے، اور وہ حج کے لیے نکلے ہیں حجاج، تو انہیں اب شہوت کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، نافرمانی کی اور لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس عظیم عبادت کی روح کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ اس سفر کے لیے آدمی کو سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے وہ تقوی کا زاد راہ ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔
اور حج کے اس سفر میں تقوی کا زاد راہ لے کر نکلو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ یہی تقوی کا زاد راہ ہے۔ یعنی اس میں بھی یہ توجہ دلائی ہے کہ اس کو صرف ایک مذہبی میلے کی صورت مت دو، اور اپنے بڑوں کی آباء و اجداد کی فخر و مفاخرت کی یہاں بیٹھ کر مجلسوں میں باتیں کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کرو، اس کی یاد دہانی تمہیں رہنی چاہیے۔ اور اس پورے سفر کے دوران شہوت کی، نافرمانی کی باتیں، لڑائی جھگڑا، اس طرح کی چیزوں سے بالکل اجتناب کرنا ہوگا، اور یہی اس عبادت کی روح ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو گویا کہ یہ اس عبادت کی روح کے منافی ہے، اور ساری عبادات میں اصل روح تقویٰ کی ہے۔ جیسے ابھی ہم رمضان سے فارغ ہوئے ہیں، اس میں بھی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، وہ عبادت اسی لیے دی گئی تھی کہ ہم تقویٰ کی تربیت حاصل کریں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سفر میں جب نکلو تو حدود آشنائی، اللہ کی پرہیزگاری، اللہ کی حدود کے اندر رہ کر لوگوں کے ساتھ اس سفر میں معاملہ کرنا، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ورنہ اگر تم نے ظاہری طور پر پابندیاں لے لی اور لوگوں کے ساتھ یہ معاملات اور اسی طرح اللہ کی نافرمانیوں سے نہ بچے، تو پھر اس احرام کی پابندیوں اور اسی طرح کے ان مناسک سے تمہیں وہ روح اور وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو مطلوب رویہ یہ ہوا کہ تقوی کا زاد راہ لے کر اس سفر میں پورے اہتمام کے ساتھ چلنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کے ہر چیز سے بچنا ہے۔ تو یہ مطلوب رویہ ہے۔ اس کے بعد حج کا حکم اور اسی طرح عمرے کا حکم یہ کیا ہے؟ تو حج کے حکم کے بارے میں بالعموم مسلمانوں کو معلوم ہے کہ بیت الحرام کا حج دین اسلام کی تاریخ میں ایک ہمیشہ سے ایک دینی فریضہ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں یہ بات فرمائی کہ سیدنا ابراہیم کو حکم دیا کہ حج کی منادی کرو، تو اس وقت بھی یہ فرض تھا۔ قرآن مجید میں یہ بات جو فرمائی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو شخص بھی وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس پر اللہ کے لیے، تمام لوگوں پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج ہے، فریضہ ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی، اور کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی کہ ہر سال تمام مسلمانوں سے یہ مطلوب ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید سے یہ بات واضح ہے کہ عمر بھر میں یہ ایک ہی مرتبہ ادا کرنا فرض رکھا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو بیت اللہ کا حج ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فریضہ بتایا ہے، تو کیا ہر سال کرنا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی تھی کہ نہیں، عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور اس کے علاوہ مزید کوئی شخص حج کرے تو یہ تطوع ہے، یہ نفل ہے۔ تو یہ حکم ہے حج کا۔ اس کے بعد عمرے کے حوالے سے جاننا چاہیے کہ عمرہ جو ہے، عمرے کی جو عبادت ہے وہ حج کی طرح فرض تو نہیں ہے، لیکن اس کو یوں سمجھ لیں کہ عمرہ اصل میں حج ہی کی ایک مختصر صورت ہے، اور اسی وجہ سے اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ حج کو قرآن مجید میں حج اکبر کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمرہ کو حج اصغر قدیم زمانے سے کہا جاتا تھا۔ تو عمرہ بھی حج ہی کی ایک چھوٹی فارم ہے، چھوٹی مختصر عبادت ہے، لیکن اس کا حکم فرض کا نہیں ہے، لازمی ہونے کا نہیں ہے۔ اس کا حکم تطوع کا ہے کہ جو شخص کر سکتا ہے تو وہ ضرور کرے۔ جیسے مثال کے طور پر اعتکاف کی عبادت ہے، سنت ہے، وہ مشروع ہے، وہ بھی دین ابراہیمی کی قدیم سنت ہے، مسجد میں اعتکاف کرنا۔ تو بالکل اعتکاف کی طرح یہ جو عبادت ہے عمرہ، یہ بھی اسی طرح تطوع ہے۔ اس حج اصغر کو فرض نہیں کیا گیا ہے۔ اس میں ایک سوال صرف باقی رہ جاتا ہے حکم کے حوالے سے، کہ یہ بات ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید کی آیت چونکہ یہاں ریپیٹ ہوئی ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے اس پر اس گھر کا حج فرض رکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے۔ تو اس استطاعت سے کیا مراد ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان جب حج کے لیے اس کو جانا ہے اور حج اس پر فرض ہے، تو استطاعت کی شرط کے ساتھ فرض ہے۔ استطاعت نہیں ہے تو اس پر ابھی وہ عبادت لازم نہیں ہوئی ہے۔ اور استطاعت کیا ہے؟ کہ مالی لحاظ سے اور سفری لحاظ سے اس کی استطاعت ہے کہ وہ وہاں پہنچ سکتا ہے، بیت الحرام، مکہ مکرمہ۔ اسی طرح جسمانی لحاظ سے اتنی استعداد اس میں ہے کہ وہ سفر کر کے وہاں جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ سفر کے اندر بھی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جو بیت الحرام پہنچنے میں اس کے لیے درمیان میں مانع ہو جائے۔ اگر کوئی بیچ میں ایسے موانع آ جائیں
जैसे मिसाल के तौर पर चंद साल पहले लॉकडाउन का मामला हुआ और हज का एक जो है बाहर से हुज्जाज के आने का सिलसिला 1 साल तो बिल्कुल बंद ही हो गया था। तो ये क्या है, एक माने आ गया। जैसे ही माने आया तो बाकी शराइत अगर इस्तिताअत की पूरी हो रही है और ये शर्त पूरी नहीं हो रही तो अब गोया कि हज फ़र्ज़ नहीं है उन लोगों पर। क्यों? कि वहाँ तक पहुँचने में भी एक रुकावट आ गई है। तो माली और सफ़री इस्तिताअत भी हो और जिस्मानी इस्तेदाद भी हो सफ़र करके जाने की, और रास्ते की भी कोई ऐसी रुकावट नहीं है, तो उस सूरत में उस बंदे मोमिन पर इस बैतुल हराम का हज फ़र्ज़ हो जाता है। तो ये इस्तिताअत का मफ़हूम है जो समझना चाहिए कि इसके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि इस्तिताअत से क्या मुराद है। इसके बाद आज का जो आखिरी पॉइंट है, वो ये है कि हज और उम्रा दोनों इबादत के अय्याम के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि क्या इनके कोई अय्याम मुतय्यन हैं या नहीं है। तो उम्रा के बारे में पहले जान लें कि उम्रा की जो इबादत है, इस इबादत के लिए दीन में, शरीयत में, दीन इब्राहिमी की सुन्नत के तौर पर भी पहले से देखा जाए तारीख में, कभी कोई अय्याम मुतय्यन नहीं थे और नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिस तरह उम्रा की इबादत दी है, पूरे साल में आदमी जब चाहे, जिस वक़्त चाहे, दिन में, रात में, ईद में, जिस महीने में चाहे, वो उम्रा अदा कर सकता है। मसलन जिस वक़्त हज हो रहा है, वकूफ़ अरफ़ा हो रहा है अरफ़ात में, उस वक़्त भी कुछ लोग उम्रा करना चाहें, मकामी लोग मौजूद हैं, तो वो उम्रा कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो इसमें कोई अय्याम, कोई वक़्त, कोई दिन कुछ भी मुकर्रर नहीं है। जहाँ तक हज का ताल्लुक है, तो हज के बारे में तफ़सील आगे आप पढ़ लेंगे। इख्तिसारन बिल-इख्तिसार मैं आपके सामने ये अर्ज़ कर दूँ कि हज के लिए जो हमेशा से अय्याम मुकर्रर हैं, वो 8 ज़ुल्हिज्जा से शुरू होते हैं और 13 ज़िलहिज्जा पर ख़त्म होते हैं मैक्सिमम। और जो लोग चाहें 12 को ही अपने मनासिक पूरे करके वापस आ जाएँ, तो 12 को भी हज मुकम्मल हो सकता है। तो 8 आगाज़ का दिन है और एंडिंग जो डे है वो 12 और मैक्सिमम 13 ज़ुल्हिज्जा है। तो इस पर इंशाल्लाह आगे तफ़सील से हम बात करेंगे। अगली क्लास में इंशाल्लाह आगे जो मबाहिस हैं, यानी हज उम्रा के मकामात और मनासिक, उन पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।